बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। रात का वक्त था। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैंने शौहर से कहा था कि मेरे लिए आते हुए पकोड़े समोसे ले आना। वो मुझे इन बातों से मना करते थे, मगर मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर ले आए। मैं भी घर में उनका ही इंतज़ार कर रही थी। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरे घर में मेरी सास, 4 नंदें और मेरे 2 अदद देवर भी मौजूद थे। इस वजह से घर में अकेले कुछ खाना पीना मुमकिन नहीं होता था। तभी रात गए तक मेरे शौहर जब आते तो कोट की जेब में कुछ न कुछ छुपा कर ज़रूर लाते, मगर आज इन्होंने कोट नहीं पहना था। कहने लगे कि जेब में समोसे रखे तो ख़राब हो जाएंगे, तुम दरवाजे पर ही आकर मेरे साथ ले लेना। अगर अम्मा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। सो मैं राहदारी में खड़ी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद मुझे हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनाई थी। शौहर ने जानबूझकर दस्तक नहीं दी थी कि घर के बाकी अफराद न जाग जाएं। मैं भी दबे कदमों आगे बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो वही खड़े थे। इन्होंने मुझे पकौड़ों समोसों वाली थैली दी। मैं अभी चादर में छुपा ही रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उसी वक्त मेरी सास नाजिल हो गईं और हाथ लहरा लहरा कर हम दोनों के बारे में ऊंची ऊंची आवाज़ में नाज़ेबा बातें करने लगीं। जवान बच्चे और बच्चियों के घर में होते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? रात भी नहीं हुई और तुम लोगों की बेशर्मी पहले ही शुरू हो गई। शायद पहले मेरी नंदों और देवरों को मालूम ना भी पड़ता, लेकिन जिस शिद्दत से मेरी सास चला रही थी, सारा घर इकट्ठा हो गया। सब लोग हमें ऐसे देखने लगे जैसे हम निकाह में ना हों बल्कि शादी से पहले छुप छुप कर मिल रहे हों। एक लम्हे के लिए मुझे भी अजीब सा लगा। मेरे शौहर ने इन सब से कहा कि हमारी शादी हुई है, हम निकाह में हैं, फिर आप लोग ऐसी बातें ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन मेरी सास ने बात को बढ़ावा दे दिया। बोली कि तुम अपनी बीवी को लेकर इस घर से निकल जाओ। यहाँ मैं ये बेशर्मी रोज़ रोज़ नहीं देख सकती। तुम लोगों की शादी हुई है, बाकी तो कवारे हैं। मेरे शौहर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मेरी सास को यही लग रहा था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बेबस हैं। मेरे शौहर बेरोज़गार थे, रोज़ाना नौकरी ढूंढने के लिए कहीं न कहीं जाते। अलबत्ता बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ा कर महीने का जेब खर्चा निकाल ही लेते थे, जबकि मैं और मेरा शौहर तकरीबन अभी तक घर वालों का ही राशन खा रहे थे। लेकिन उस दिन मेरी सास की बातों से उनकी गैरत पर गहरी ज़रब लगी थी। कमरे में आए तो बड़े उदास थे। कहने लगे कि अम्मा ने बड़े छोटे बहन भाइयों के सामने मेरी बेइज्जती की है। मेरी तो कभी इस तरह अब्बा ने भी सबकी नहीं की। ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम इनके ऊपर बोझ हैं। मैं कल ही पता करता हूँ, कोई नया मकान ढूंढूंगा और तुम्हें लेकर वहाँ चला जाऊँगा। अब मैं इस घुटनज़दा माहौल में नहीं रह सकता। शादी के बाद भी मैं तुम्हें बात नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ हंस खेल नहीं सकता, तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? अम्मा खामखा बात का बतंगड़ बनाती हैं। मैं शौहर की बातों में खामोश रही कि कहीं मेरी दुश्मनी की आड़ में दोबारा माँ के लिए जज्बात जाग न जाएं। मैं चुप रही, कोई बात नहीं की। अगले दिन जब ये घर आए तो बहुत खुश थे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। बोले कि मुबारक हो, हमें नया मकान मिल गया है। इस मकान का किराया भी बहुत कम है और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी, बल्कि तुम परेशान हो जाओगी कि तकरीबन 10 मरले का ये मकान हमें 4000 रुपये किराए में मिल रहा है। वहाँ हमारा पूरा ख़ानदान भी रहे ना तो कम है, लेकिन मैं इन सबको वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। वहाँ पर हम दोनों ही रहेंगे। इतनी बड़ी हवेली पर अकेले शहज़ादा शहज़ादी बनकर राज करेंगे। मेरे शौहर ने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया था, पर मुझे हैरत इस बात पर थी कि 10 मरले का मकान 4000 रुपये में मिला कैसे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उस मकान में बिजली गैस वगैरह का बंदोबस्त है? बोले कि हाँ, वहाँ सब कुछ है, बस मकान के साथ कुछ बातें मंसूब हैं जिसकी वजह से इसका किराया कम है। क्या बातें मंसूब हैं? मैंने डरते डरते पूछा। अरे छोड़ो इन बातों को, हम अगर यही सब सोचते रहे तो फिर तुम इन्हीं सास और नंदू के चक्रों में ही रहना। हम ना अपनी औलाद की तरबियत कर सकेंगे, न तुम ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकोगी। मेरी मानो तो सारा सामान पैक कर लो, हम कल ही यहाँ से निकल जाते हैं। अम्मा को लगता है ना कि मैं कभी ये घर छोड़ नहीं सकता। अब मैं उनको ये करके दिखाऊंगा।
میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ بعد میں اس سے پہلے کہ میرے شوہر کا دماغ بدل جائے مجھے یہ سب کر لینا چاہیے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مجھے تمہارے خوشی کی نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے کپڑے وغیرہ طے کر کے ایک بیگ میں ڈال دیے۔ میرا شوہر میری اس خوشی پر ہنسنے لگا، بولا تم کو میرے ساتھ بھی اکیلے رہنے کا بہت شوق ہے۔ میں ان کی ان شرارتی باتوں سے لال سرخ ہو جایا کرتی تھی، مگر آج مارے خوشی کے میرے ہاتھ رک نہیں رہے تھے۔ ان کی باتوں کے باوجود بھی میں اپنی پیکنگ کرتی رہی، یہاں تک کہ میں نے 2 بیگ تو بھر دیے، مگر یہ صرف بیگ اٹھانے والا انتظام تو نہیں تھا۔ میں جہیز میں کافی سارا فرنیچر، بیڈ، کرسیاں وغیرہ لائی تھی۔ وہ خود ہی کہنے لگے کہ میں صبح ایک چھوٹا ٹرک لے آؤں گا، اس میں سارا سامان تمہارے جہیز کا لاد کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں بھی دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری ساس کو میری چیزیں دیتے تکلیف تو بہت ہونا تھی۔ دراصل یہ سب وہ میری نند کے رشتے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ میں گھر سے کافی سارا جہیز لے کر آئی تھی، پر میری ساس کو ان سب باتوں کی قدر نہیں تھی۔ خیر بڑی مشکل سے صبح ہوئی۔ میں نے تو رات جاگ جاگ کر گزاری تھی، کیونکہ اس گھر میں بھی بہت تنگ تھی، مجھے سارے گھر والوں کا کھانا پکانا پڑتا۔ میری نند صرف ایک وقت کے برتن دھوتی، باقی سارا کام میرے ذمہ تھا۔ خیر سے صبح ہوئی تو میری ساس بہت خوش تھیں، ان کو لگا کہ آج تو میرا سر غلامی میں جھکا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ پھر میری ساس نے مجھ پر حکم صادر کیا کہ آج نند کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، سو میں اچھا سا کھانا تیار کر لوں۔ دل ہی دل میں ہنسنے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد میری ساس کی حکمرانی ختم ہونے والی تھی۔ پھر وہی ہوا، آصف آئے اور کہنے لگے اپنا سامان باندھو، میں باہر شاہزور لے آیا ہوں، اب ہمیں اس پر اپنا سامان بھی لادنا ہے، تم اپنے چھوٹے موٹے بیگ اگلی سیٹ پر رکھ دینا۔ میں اپنے بیگ لینے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس حیرت زدہ نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھنے لگیں۔ کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھیں، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں میں نے اپنے لیے نیا گھر دیکھ لیا ہے، آپ لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، سوچا کہ آپ پر بوجھ بننا اچھا نہیں ہے، سو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، جبکہ میری ساس کا چہرہ حیرت، یقینی اور جلن کڑھن کے احساس سے اور بھی زیادہ کالا پڑ گیا تھا۔ ان کا رنگ پہلے ہی سانولا تھا اور اب وہ اور زیادہ وحشت زدہ لگ رہی تھیں۔ خیر میرے شوہر نے آ کر میری بیگ اٹھانے میں مدد کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جہیز کا سارا فرنیچر میں گھر سے اٹھا چکی تھی۔ میری نندیں حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ساس بھی بد دعائیں دینے لگیں کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو کبھی خوش نہیں رہے گا، جبکہ میں جانتی تھی وہ یہ سب اپنے بیٹے کے لیے نہیں، میرے جہیز کے لیے کر رہی تھیں۔ میرے شوہر بلا کے ضدی تھے، انہوں نے کسی کی نہ سنی، سارا سامان شہزور میں رکھا اور گھر والوں سے مختصر ملاقات کرنے کے بعد مجھے بھی گاڑی میں لا کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں اپنے نئے گھر کی طرف روانہ تھے، جبکہ میرے گھر والے یعنی میرے سسرالی اس بارے میں بہت باتیں کر رہے تھے۔ ہم سب کی باتوں کو چھوڑ کر شہر آ بسے۔ جیسے ہی ہماری گاڑی 10 مرلے کے اس مکان کے سامنے رکی، میری تو آنکھیں مارے حیرت کے پھیل ہی گئی تھیں۔ میں نے 10 مرلے کا صرف سنا تھا، آج تک میں نے 10 مرلے کا مکان دیکھا نہیں تھا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ گنجان آباد تھا، یہاں آبادی بہت زیادہ تھی، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بھی جس گھر میں رہتے تھے وہ بہت ہی چھوٹا سا اور تنگ سا گھر تھا۔ ہمارے کمرے کی باتیں تو بعض اوقات اماں جی کے کانوں میں بھی پڑ جاتی تھیں، اسی لیے وہ اکثر ہی تفتیش کے موڈ میں رہتی تھیں۔ پر یہ گھر کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اپنا سارا سامان گھر کے اندر رکھا، البتہ گھر بہت کشادہ کھلا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا صحن تھا جس میں ایک بیری کا درخت بھی موجود تھا۔ دیواریں اونچی اونچی تھیں۔ ان دیواروں کو دیکھ کر مجھے تو پہلی نظر میں خوف بھی محسوس ہوا، مگر پھر سوچا کہ یہی دیواریں تو میری حفاظت کی آمین ہیں۔ میں اندر آ گئی تھی جبکہ میرے شوہر ڈرائیور کے ساتھ سامان اندر لا رہے تھے۔ میں نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ گھر میں 4 بڑے بڑے کمرے تھے، ایک راہداری اور کھلا صحن تھا۔ گھر کی حالت سے لگ رہا تھا کہ برسوں سے یہاں کوئی بھی نہیں رہا ہے، حالانکہ آس پاس اچھی خاصی آبادی تھی، مگر پھر بھی یہ مکان برسوں سے ویران لگ رہا تھا۔ صحن میں درختوں کے بکھرے ہوئے پتے پڑے تھے، اندر دیواروں پر بھی مکڑیوں کے جالے اور مختلف ایسی چیزیں تھیں جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر کافی عرصہ کسی کے استعمال میں نہیں رہا۔ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی،
پھر میرے شوہر بھی فارغ ہو گئے، وہ بھی اندر آئے۔ ہم دونوں نے دوبارہ گھوم کر گھر کو دیکھا۔ اوپر ایک چھت بھی تھی، چھت بھی کافی کھلی اور کشادہ تھی، جبکہ گھر کی دیوار تقریباً 10 فٹ تک اونچی تھیں۔ میں ان دیواروں کو دیکھتی تو مجھے لگتا کافی دیر ہو گئی تھی۔ ہم لوگ نیچے کمرے میں آ گئے۔ میرے شوہر کہنے لگے یہ گھر تو رہنے کے قابل نہیں ہے، فی الحال ہمیں گھوم پھر کر اس کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ گھر میں کافی گند وغیرہ موجود تھا۔ ہم دونوں نے مل کر گھر میں جھاڑو لگایا تو گھر چمک اٹھا تھا، ٹینکی میں پانی بھی آ رہا تھا۔ میں نے پائپ کی مدد سے وہ پانی نکالا اور گھر بھر کو دھو ڈالا۔ اب گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ہم لوگ صفائی کرنے سے بہت تھک گئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں جا کر بازار سے کھانا لے آتا ہوں، پہلے دن تو راشن وغیرہ ڈال کر کھانا پکانا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ شوہر چلے گئے، میں نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اچانک مجھے اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ سچ کہوں تو اس کی اونچی اونچی دیواروں سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ بیری کے درخت پر ہوا سی چلنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر ہوا نہ ہو مگر بیری کے درخت کے پتے ہل رہے تھے۔ میں ایک جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اندر مڑ کر کھلے دروازوں کی طرف بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ان کمروں میں اندھیرا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ابھی کمرے سے نکل کر کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو سامنے آصف کھڑے تھے۔ مجھے اس طرح دیکھ کر وہ بھی ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اندر آتے ہوئے بولے۔ جی سب ٹھیک ہے، وہ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا، اتنا بڑا گھر ہے اور پھر ہم دونوں اکیلے ہیں نا، بس اسی وجہ سے۔ اچھا میں نے ایک بات سوچی ہے، آصف چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولے، جو ہم نے ابھی باہر صحن میں رکھی تھی۔ ہم دونوں مل کر کیوں نہ ٹیوشن پڑھا لیں؟ دیکھو تم بھی پڑھی لکھی ہو، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، ہم لوگ ایک ساتھ ایک گھر میں رہیں گے۔ ہمارے لیے تو اس گھر کو اسکول بنانا بھی مشکل بات نہیں ہے۔ بچوں کے لیے ہم 2-4 کرسیاں لے آئیں گے۔ شروع میں یہاں ہم تھوڑی ٹیوشن پڑھانا شروع کریں گے۔ آہستہ آہستہ جب لوگ ہماری شہرت سنیں گے تو اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیں گے۔ میں ابھی دکان پر گیا تھا، مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہاں نئے آئے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، استاد ہوں۔ تبھی 1-2 لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے میرے گھر بھیجیں گے، پر میں نے ان کو بھی گھر کا پتہ نہیں بتایا۔ بس میں نے سوچا ہے کہ ہم دونوں یہی کام کریں گے، اور اگر ساتھ ساتھ مجھے کوئی اچھی نوکری ملی تو وہ بھی کر لوں گا۔ ویسے میرے پاس ابھی تھوڑی جمع پونجی تو ہے ہی، پھر اس گھر کا کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے، بجلی کا بل کیا ہی آئے گا، سردیوں کے دن ہیں، پنکھا تو ہم چلائیں گے نہیں۔ میرے شوہر خود حساب کیے جا رہے تھے اور میرا دل عجیب سا بیزار ہو رہا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد سے ہی مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، حالانکہ ڈرنے کی کوئی وجہ میرے پاس موجود نہیں تھی، مگر پھر بھی کبھی میں ادھر دیکھتی کبھی ادھر۔ میرا شوہر مجھے یوں بد دماغ پا کر بولا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا تمہیں یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھولنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس حیران ہو رہی تھی کہ اتنی آزادی کی زندگی بھی مجھے میسر آ گئی ہے، یقین نہیں آ رہا۔ یہ بات کر کے ہم دونوں ہنس پڑے۔ کھانے میں آصف نے چکن پلاؤ لایا تھا، اس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ میں اکثر گوشت کی ہڈیاں چھوڑ دیتی تھی، آصف کی بھی یہی عادت تھی۔ میں سلاد اور چاول کھا رہی تھی، گوشت ختم ہو گیا تھا، ہڈیاں ابھی ہماری پلیٹ میں ہی تھیں کہ ہم دونوں کے دیکھتے دیکھتے دونوں ہڈیاں پلیٹ کے سروں سے ایسے غائب ہوئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آصف میرا اور میں آصف کا منہ دیکھنے لگی۔ میں سمجھی تھی کہ انہوں نے کوئی شرارت کی ہے، مگر وہ خود بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں نے جان بوجھ کر اس واقعے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم نے اگلے دن تک سارا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ گھر سیٹ ہوتے ہی ہم دونوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، کیونکہ آصف کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اب تھوڑی ہی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، آصف آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس بچے ٹیوشن پڑھنے آئیں گے، آپ جائیں، جا کر لوگوں سے کہیں کہ ہمارے گھر اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم ان کو بہترین سبق پڑھائیں گے۔ آصف یہی بات سن کر گھر سے نکلے۔ میں ان کا انتظار کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیدھا آ کر چارپائی پر بیٹھے اور بولے، میں نے جن لوگوں سے بات کی تھی
انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو میرے گھر بھیجیں گے، مگر جیسے ہی میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں فلاں گھر میں رہتا ہوں تو ان لوگوں نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ وہ اس گھر میں اپنے بچوں کو ہرگز نہیں بھیجیں گے، یہاں کسی آسیب کی روح بھٹکتی ہے، پہلے بھی بہت لوگ اس گھر سے ڈر کر بھاگ چکے ہیں، اس لیے وہ یہاں اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے۔ اب وہ ڈر جو پہلے میرے دل میں وہم کی صورت میں تھا مزید پکا ہونے لگا۔ میں نے بھی بات بنا دی، آصف یہ لوگ ویسے ہی آپ کا حوصلہ کم کر رہے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں، ویسے بھی ٹیوشن میں بچوں کے ساتھ بہت کھپنا پڑتا ہے، ہمارے پاس کام تھوڑے نہیں ہوں گے، میں سلائی کا کام سیکھ لوں گی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے تقریباً ہر ہنر آتا ہے۔ میری بات سن کر آصف بھی ہنس دیے، جانتا ہوں میں تمہاری ساری ترکیبیں، تم چاہتی ہو کہ میں پریشان نہ ہوں۔ ہم دونوں مسکرا دیے، ایک دوسرے میں کھو گئے، مگر اب زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ 2-3 دن آصف نوکری ڈھونڈتے رہے، بالآخر انہیں ایک کام مل گیا، لیکن وہ صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک ہوتا تھا۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں، صبح 7 بجے کافی اندھیرا ہوتا تھا۔ میرے لیے یہ بات اگرچہ بہت ہی تکلیف دہ تھی کہ میرا شوہر شام 5 بجے تک گھر نہ آئے، مگر ہم دونوں کے مستقبل کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ اگلے دن آصف نے نوکری پر جانا تھا، بولے کہ میں تو پھر فارغ نہیں ہوں گا، آج تمہیں جو کچھ بھی لینا ہے میرے ساتھ چلو، ہم لوگ رات دیر تک گھومیں پھریں گے اور شام کو گھر آئیں گے، پھر میں نوکری پر جاؤں گا، ہر اتوار کو چھٹی ملا کرے گی، تھکاوٹ دور کروں گا یا تم کو گھمانے لے جاؤں گا۔ میں نے بھی آصف کی بات سے اتفاق کیا، ہم دونوں ہی گھر سے شاپنگ کرنے کے لیے نکل گئے۔ شاپنگ کیا کرنا تھی، ہم نے باہر سے کچھ چھوٹا موٹا سامان لیا، گول گپے کھائے، مگر گھومتے پھرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آصف مجھے اپنی بائک پر لانگ ڈرائیو کے لیے بھی لے گئے تھے، موسم بھی اچھا تھا، سڑکوں پر گیلی گیلی مٹی تھی، سو ہم لوگ دھیرے دھیرے بائک چلاتے گھر تک پہنچے تو تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے۔ سردیوں کے 10 بجے کی راتیں بھی بڑی خاموش اور سناٹے والی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو آس پاس کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کی بجلی بند کر دی تھی، اب پوری گلی میں سناٹا تھا۔ آصف کے موٹر سائیکل کی آواز پوری گلی میں جا رہی تھی۔ خیر دروازہ کھول کر آصف موٹر سائیکل سائڈ پر لگانے لگے اور میں سوچا کہ جلدی سے گھر کا اندھیرا تو دور کروں۔ اس گھر میں ہم لوگ اندھیرے کمروں میں نہ سوتے تھے، ہم دونوں ہی ڈرتے، اسی لیے رات کو بھی روشنی میں سوتے تھے۔ مگر میں جیسے ہی اندر والے کمرے کی طرف بڑھی، مجھے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ شاید کہ سفید ڈھانچے تھے، جن پر میری نظر پڑی تو میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ یہ سفید رنگ کے ڈھانچے تھے جو پورے کمرے میں کسی بلی کی طرح ناچ رہے تھے۔ ان کے چلنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں بھی دیکھ نہیں سکی کہ ان کے چہرے کے خد و خال کیسے ہیں۔ یہ سفید ڈھانچے کمرے کے کونے سے دوسرے کونے میں جاتے تو چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی اور پیچھے گانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، میں واپس پیچھے کی طرف بھاگی تو آصف سے ٹکرا گئی۔ بائک لاک کر کے وہ ابھی میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سب بتا دیا کہ یہاں میں نے کسی کو گانا گاتے اور رقص کرتے دیکھا ہے۔ آصف میری بات سن کر ہنس پڑے۔ ارے میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا، دراصل ہم لوگ جس محلے میں رہتے ہیں یہ محلہ طوائفوں کا محلہ تھا۔ اگرچہ اب اس کے بارے میں ایسی چیزیں مشہور نہیں ہیں، مگر 1-2 گھرانے ابھی بھی ایسے ہیں جو رات گئے تک گانے بجانے کا اور رقص وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ شاید یہ آواز ان کے گھر سے آ رہی ہو، تم تو جانتی ہو یہاں پر بھی گھر جڑے جڑے ہیں، ایک یہی گھر ہے جو تھوڑا مختلف ہے۔ یہ کہہ کر آصف مجھے اندر کمرے میں لے آئے، میں بھی سب بھول بھال کر اپنے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ صبح ہم لوگ اٹھے تو تر و تازہ تھے، لیکن آصف کے جانے کا دن تھا، میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ آصف مجھے خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے تو چلے گئے، پر اکیلے رہنے کا تصور ہی میرے لیے جان لیوا تھا، وہ بھی اس خوفناک گھر میں جہاں تک میں نے ابھی تک کوئی خیر و برکت کی بات نہیں دیکھی تھی۔ خیر میں نے سوچا کہ میں نہا دھو کر سب سے پہلے اپنی نماز مکمل کروں گی اور دیکھوں گی کہ کوئی وظیفہ وغیرہ بھی کروں جس سے میں ان اثرات سے محفوظ رہوں۔ میں وضو کرنے کے لیے جیسے ہی غسل خانے میں گئی تو دیکھا نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے برتن دھوئے تھے تو پانی صاف آ رہا تھا۔ مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے، اب نماز تو پڑھنا ہی تھی۔ میں نے پینے والے پانی سے تھوڑا پانی الگ کیا، اسے ایک برتن میں ڈالا اور وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ دھوئے، کلی کی ابھی مسح کرنے ہی والی تھی کہ کسی نے میرے سر کے بال
ज़ोर से खींचे। ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं जल्दी से उठी, वज़ू मुकम्मल किया और जाए नमाज पर खड़ी हो गई। मेरी तो नमाज पढ़ते हुए हाथ पांव कांप रहे थे, पर मैंने नमाज जारी रखी। सूरज निकलने का भी वक्त हो गया था, पर मैंने नमाज पढ़ना जारी रखी। जब मैंने सलाम फेरा तो मेरा दिल कुछ मुतमईन था, मगर फिर भी अब इस घर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं था और अब इन बातों को मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती थी। नमाज पढ़ने के बाद भी काफ़ी वक्त बचा हुआ था। मेरे शौहर ने शाम के 5 बजे तक आना था। मैंने सोचा मैं इतना सारा वक्त अकेले कैसे गुजारूंगी। पहले दिन का खाना बना लिया, फिर फारिग हुई तो रिसाला पढ़ने के लिए बैठ गई। मैं जब घर से आई थी अपने साथ बहुत सारी किताबें, रिसाले वगैरह भी लेकर आई थी। एक रिसाला जिसे आप भी नवाए वक्त के नाम से जानते होंगे, मैंने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें एक सफ़े पर जिन्नात के बारे में काफ़ी तफसील से लिखा हुआ था। आसेब, साया, छलावा, जिन्नात की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में यहाँ पर मालूमात दी गई थी। मैं भी सफ़े को गौर से पढ़ने लगी, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे थे। जैसे जैसे मैं सिफ़ा पढ़ती गई, मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खुलती गईं, यहाँ तक कि मैंने आगे जाकर देखा जिन्नात से बचने के लिए बहुत सारे वज़ाइफ लिखे हुए थे। मैं ये गौर से पढ़ने लगी क्योंकि ये मेरे काम की बात थी। एक वजीफ़ा था तो बड़ा ही लंबा और मुश्किल, लेकिन इस वजीफ़े से जिन्नात से शर्तिया निजात मिलती थी। मैंने सोचा कि अब मैं यही वजीफ़ा करूँगी, इस घर को छोड़कर कहीं न जाऊँगी। वापसी पर भी सास और नंदू के ताने शिकवों से अच्छा था कि मैं कोई वजीफ़ा करके क्यों ना इस अज़ाब से ही जान छुड़ा लूँ। सास और नंदू के अज़ाब से तो बहुत बेहतर है कि मैं इतनी सी मेहनत और कोशिश कर लूँ। यूँ मैंने वो वजीफ़ा पढ़ने के लिए सब लवाज़मात जमा किए जो ज़रूरी थे। 2 रकात नमाज के बाद एक प्याले में पानी लेकर उस पर यह वजीफ़ा पढ़ना था और घर के एक एक कोने में उस पानी के छींटे छिड़कने थे। मैंने ऐसा ही किया। तकरीबन ज़ोहर की नमाज तक मैं ये वजीफ़ा पढ़ती रही। वजीफ़ा पढ़ने के दौरान मुझे बार बार अजीब अजीब आवाज़ें आती रहीं। कभी लगता जैसे इस कोई घर में रो रहा है, कभी लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कभी ज़लज़ले जैसा महसूस होता तो कभी आंधी और तूफ़ान जैसा शोर आता, मगर मैं खामोशी से और साबित कदमी से वो वजीफ़ा करती रही। यहाँ तक कि असर की नमाज तक मैंने वो वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया। मैंने पानी पर वो फूंका और वो पानी लेकर खड़ी हो गई। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उस वजीफ़े की कुछ शराइत बहुत सख्त थीं, मगर चूँकि मैं हर शर्त पर पूरा उतरती थी तभी मैंने ये वजीफ़ा किया था। पानी वाला बर्तन लेकर सबसे पहले मैं दाईं जानिब वाले कमरों में गई। मैंने एक कमरे से छींटे मारना शुरू किए तो मुझे अजीब सी आवाज़ें दीवारों के अंदर से आने लगीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ये देखकर मुझे डर भी लगा, मगर मैं रुकी नहीं। पर जैसे ही मैं दरमियान वाले कमरे में पहुंची, मेरे कमरे का वो शीशा टूट गया जो कि मैंने सुबह ही रखा था। शीशा टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने गुस्से में शीशे को ज़मीन पर मारा हो। मेरा दिल मारे दर्द के कांप उठा था, मगर मैं ये सोचने लगी कि अगर इन सायों की इतनी ही ताकत होती तो ये आकर मुझे क्यों न रोकते, मारते क्यों ना। दूर से होकर ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसी सब ने मुझे हौसला दिया, यहाँ तक कि मैंने सब कमरों में छींटे मार लिए। अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक कमरा रह गया था जो मेरा और मेरे शौहर का था। वहाँ पर चूँकि कुछ चीज़ें रखी थीं, फिर सर्दियों में पानी जल्द खुश्क भी नहीं होता, सो मैंने अभी तक वहाँ पानी नहीं डाला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई बाहर गई। मैंने देखा आसिफ सामने खड़े थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई। मैं उनसे बातें करने लगी, उनका इस्तकबाल किया, पूछने लगी कि आप तो जल्दी आ गए। बोले कि हाँ, आज पहला दिन था, मालिक ने छुट्टी दे दी, कहा कि कल से वक्त पर आना। मैं खुश हो गई, मगर ये तो भूल ही गई थी कि जो काम मैं कर रही थी वो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया था। या अल्लाह, न जाने इसका क्या नताइज होंगे। मैं दिल ही दिल में डर भी रही थी। शौहर के सामने ऐसा कुछ कर भी न सकती थी कि कहीं वो बदगुमान न हो जाए। वैसे भी उनको ज़रा सी भनक भी पड़ जाती कि अगर मैं कोई वजीफ़ा कर रही हूँ तो वो न जाने मुझे क्या क्या बातें सुनाते। 1-2 बार पहले भी मैंने उनको दम किया तो कहने लगे कि तुम जादूगरनी तो नहीं हो। बस ऐसी बातों से डर कर मैं खामोश हो गई। उनके लिए खाना बना हुआ था, गर्म करके सामने ला कर रखा।
میری نوکری تو پکی ہو گئی ہے، مگر پیسے مہینے کے آخر میں ملیں گے، اس لیے تم بچا بچا کر پیسے خرچ کرنا۔ ہمیں شروع کے دنوں میں ہاتھ ہلکا رکھنا ہوگا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے شوہر کو نیند آنے لگی۔ میں حیران تھی، آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ ان کو گھر آتے ہی نیند آنے لگے۔ نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ فوراً ہی جا کر بستر پر ڈھہ گئے۔ مجھ سے بڑے روکھے پھیکے انداز میں بولے، اب مجھ سے بات نہیں کرنا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونے دو، دن بھر میں ذلیل و خوار ہوتا رہا ہوں۔ اس بات پر میں کچھ نہیں بولی تھی، یہ ہمارے درمیان ہونے والی پہلی تلخ کلامی تھی۔ سو میں نے برتن لیے اور برتن رکھنے کچن میں جیسے ہی داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ سفید برتن پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے، یہی نہیں ان خون کے چھینٹوں کے اوپر کالے رنگ کی ایک عجیب سی چھپکلی تھی جو کہ وہ خون کے چھینٹے چاٹ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت کرہت آئی تھی۔ میں نے دیکھا تھا چھپکلی کے جسم پر کالے کالے دھب بنے ہوئے تھے اور وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، وہ بھی آنکھیں نکال کر مجھے دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تھالی سے چھلانگ لگائی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں وہاں سے چیختی ہوئی بھاگی، شوہر کے کمرے کی طرف آئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ چھپکلی میرے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ شکر ہے کہ دروازے کے نیچے کوئی درار نہیں تھی، دروازہ ایسے بند ہو گیا کہ باہر کی کوئی بھی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا شور سن کر آصف بھی جاگ گئے، مجھ پر غصہ ہونے لگے۔ کیا بات ہے، تم اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تمہیں ابھی کہا تھا کہ بولنا مت۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو، تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور رونے لگی۔ تب وہ نرم پڑ گئے اور پوچھنے لگے کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے ان کو ساری حقیقت بتائی۔ بولے کہ چھپکلیاں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، ہاں مگر چھپکلی کا تم پر حملہ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم یہیں رکو، میں باہر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میرے شوہر دروازہ کھولنے لگے، میں ان کو منع کرنے لگی، خدارا ایسا مت کریں، مجھے لگتا ہے کہ وہ چھپکلی نہیں بلکہ کوئی بلا ہے۔ میرے منع کرنے اور روکنے کے باوجود بھی انہوں نے دروازہ کھولا، باہر آئے، دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ اب سے میں اس گھر میں کتا رکھوں گا، کتے کی وجہ سے ایسے اثرات غائب ہو جاتے ہیں، ایسے جانوروں کو جنات نظر آتے ہیں، یہ ان پر پھونکتے ہیں، تبھی جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں جنات نہیں آتے۔ میں نے کہا اس سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی عالم کو بلاتے ہیں، یہ سارا مسئلہ ہم خود ہی حل کریں گے۔ پر آصف نے صاف منع کر دیا، بولے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تم کو یہ بات ماننا ہی ہوگی۔ کتا لاؤں گا تو تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا، میں ایسی نسل کا کتا لاؤں گا کہ وہ کسی کو دیکھ کر ڈرے گا نہیں، جو کوئی تمہیں چھیڑنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اسے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ میں آصف کی بات پر چپ ہو گئی۔ پھر آصف بھی میرے ساتھ باہر آ گئے، ہم دونوں نے مل کر رات کا کھانا بنایا۔ آصف اب پہلے کی طرح بات کر رہے تھے، مجھے لگا جیسے جب آصف مجھے ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے تو وہ کوئی اور تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے آج تک اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اب جب کہ ان کا رویہ پہلے سے اچھا ہو گیا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ رات کا کھانا تیار کرتے ہوئے ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ایسے غیر معمولی واقعات آصف کی زندگی میں بھی پیش آئے ہیں۔ گھر میں اندر باہر چلتے پھرتے ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ بھی نوٹ کرتے، پر شاید کہ مجھے بتاتے نہیں تھے۔ کھانا تیار کر کے ابھی ہم کھانے بیٹھے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ آصف گھر پر تھے تو ظاہر ہے کوئی آس پڑوس کا ہی شخص ہوگا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ایک عورت کھڑی تھی، یہ شاید پڑوس سے ہی آئی تھی۔ کہنے لگی بیٹا تم میاں بیوی یہاں نئے آئے ہو، میں نے سوچا تم لوگوں سے مل آؤں۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی اٹھا رکھی تھی جس میں شاید کھانے کی کوئی چیز تھی۔ آصف نے ان سے ٹرے لے کر مجھے دی، میں نے دیکھا وہ کھیر بنا کر لائی تھیں۔ میں انہیں اندر لے آئی، اندر آ کر ہم سے وہ باتیں کرنے لگیں۔ حال احوال پوچھنے کے بعد بولی کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو تم دونوں اس گھر میں آ گئے۔ ہم نے اپنی مجبوری بتائی تو بولی بیٹا میں تم کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہتی، جو سچ ہے وہی بتاؤں گی۔ آج سے پہلے اس گھر میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی زندہ واپس نہیں گیا۔ اس گھر میں کچھ ایسا آسیب ہے جو کسی کو بھی یہاں خوش اور زندہ نہیں رہنے دیتا، یہاں رہنے والے ہر شخص کا دشمن بن جاتا ہے۔ تم لوگ یہاں کافی دن سے رہ رہے ہو، مجھے حیرت بھی ہوئی ہے، مگر اس میں اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے،
شاید کہ اس نے تم لوگوں کے نصیب میں یہ گھر لکھ دیا ہو، پر تم لوگ اس گھر کے بارے میں زیادہ محتاط ہو کر سوچو اور کوشش کرو کہ اس گھر سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ۔ بوڑھی عورت نے اور بھی کئی نصیحتیں کیں اور پھر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد آصف کو تسلی دینے لگی۔ آصف بولے، ضرور اس کا اپنا مکان ہوگا، یہ کرائے پر دینا چاہتی ہوگی، تبھی ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دل کو تسلی دے رہے تھے، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت مجھ سے ضرور چھپائی جا رہی ہے۔ خیر ہم لوگ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے تھے، تب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کمرے پر وہ دم درود والا عمل نہیں کیا تھا، مگر اس وقت ایسا کرنا ناممکن تھا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ سب صبح کر لوں گی۔ آصف بھی تھکے ہوئے تھے۔ ہم چند ایک باتیں کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ تقریباً رات کے 2-3 بجے کا وقت ہوگا جب مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کسی کے سانس لینے کی آواز تھی۔ میں تو اس آواز سے ہی ڈر گئی۔ میں نے جھنجھوڑ کر آصف کو جگایا۔ آصف گہری نیند میں تھے۔ بولے کہ کیا ہے، تم کو آرام نہیں آتا؟ تب میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ باہر کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ اتنی اونچی سانسوں کی آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ یہ سن کر آصف بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آصف نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ اگرچہ کمرے میں کچھ نہیں تھا، مگر ہمارے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس منظر کو دیکھ بھی رہے تھے، محسوس بھی کر رہے تھے، مگر ہمت نہ ہو رہی تھی کہ باہر جائیں۔ ابھی 2 منٹ نہ گزرے تھے کہ باہر سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ اس قدر اونچی آواز میں گریہ وزاری کی جا رہی تھی کہ ہم لوگ بیٹھے ہی رہ گئے۔ آصف نے جب یہ سنا تو بولے، اللہ کا نام لے کر باہر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ ہم نے تو اللہ کا نام لے کر جانا ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آصف کی باتوں نے مجھے بھی حوصلہ دیا۔ میں بھی باہر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے دیکھا آصف ڈر تو رہے تھے، پر ہم دونوں کے حوصلے بلند تھے۔ ہم نے دروازہ کھولا۔ رونے کی آوازیں ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھیں۔ عموماً ایسی چیزیں انسان کا وہم ثابت ہوتی ہیں، مگر آج شاید ایسا نہیں ہونا تھا۔ جیسے ہی ہم نے صحن میں روشنی کی، میں نے دیکھا سامنے ایک عورت بکھرے بالوں کے ساتھ صحن کے کونے پر کھڑی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ شاید یہی وہ آوازیں تھیں جس کے بنا پر محلے کے لوگ اس گھر سے ڈرتے تھے۔ اس عورت کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا ہوا تھا، پر اس کی آنکھیں ہماری طرف تھیں۔ آنکھوں سے پھوٹتے انگارے ہمارے دلوں کو دہلا رہے تھے، پر آصف بہت ہمت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ آصف کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ بار بار رو رو کر صحن کی دوسرے کونے کی طرف اشارہ کرتی۔ آصف نے اس کو دیکھا اور اسی طرف جانے لگے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ اب اس کا رونا بڑھ چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی انگلی سے اس جگہ اشارہ کر رہی تھی۔ آصف اس جگہ پر جا کر کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ شور مچانے لگی۔ تب آصف نے نہ جانے کیسے اس کی بات کو سمجھا اور پاس پڑی بیلچی اٹھا کر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس عورت کے رونے کی آواز کم ہونے لگی۔ میں ٹارچ کی مدد سے روشنی دے رہی تھی۔ آصف نے بالآخر وہ سارا زمین کا ٹکڑا کھود لیا۔ مٹی ہٹانے کے بعد وہاں سے ایک ڈھانچہ برآمد ہوا۔ وہ عورت رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ آصف نے اس ڈھانچے کو باہر نکال لیا۔ مجھ سے بولے، جاؤ اندر سے جا کر ماچس لے آؤ۔ آصف کی بات سن کر مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ بولے کہ اگر ابھی میں یہاں سے ہلا تو یہ اور زیادہ شور کرے گی۔ تمہیں میں نے جو کہا ہے ویسا ہی کرو، اور ہاں، اپنے ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ بھی لے آنا، وہ بھی کام آئیں گے۔ میں آصف کی بات پر عمل کرتے ہوئے اندر گئی۔ اپنی ساری وہ چیزیں جو کہ میں نے بڑے شوق سے پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی تھیں باہر لا کر آصف کو دے دیں۔ آصف نے اس ڈھانچے کو نکال کر باہر رکھا، اسے ادب سے پتھروں کی بنی ایک بینچ پر رکھ کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ عورت کا رونا کم ہو چکا تھا۔ آصف نے کاغذ اس ڈھانچے کے ارد گرد لپیٹے اور پھر کاغذوں کو آگ لگا دی۔ یہ دیکھتے ہی اس عورت کو جیسے سکون سا آ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب اس کے سسکنے کی آواز کم ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا روتے روتے وہ خاموش ہو گئی۔ میں اور آصف ٹھنڈ میں کھڑے اس ڈھانچے کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ڈھانچہ جل گیا، صرف اس کی راکھ رہ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی، اس سے پہلے کہ ہم اس راکھ کو ہاتھ لگاتے،
ایک تیز ہوا بیری کے درخت کی جانب سے آئی، اس راکھ کو اڑا کر آسمان کی طرف لے گئی۔ میں اور آصف اس منظر کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آصف بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، پر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آصف سے پوچھا، آپ نے یہ سب کیسے کیا؟ اور وہ عورت اس بات پر خاموش کیسے ہو گئی؟ اس ڈھانچے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ بولے کہ میں کل ہی باہر گیا تھا ایک اس شخص سے بات کرنے جس نے پہلے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر ایسی کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے؟ اس نے کہا تھا، بہت عرصہ پہلے یہاں ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ یہ شاید اس وقت کی بات ہے جب ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا تھا، یعنی ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اس زمانے کے تھے، مگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے فسادات کی وجہ سے ہندوؤں پر اس علاقے میں بڑا ظلم ہوا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، اس خاندان کے پاس اب آخری 2 عورتیں اور ایک مرد رہ گیا تھا۔ ان کے باقی سب لوگ قتل کر دیے جا چکے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر میں ہی تھے کہ کسی مسلمان نے ان پر حملہ کر دیا، ان بیچاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی لاشوں کو صحن میں ہی دبا کر یہاں سے یہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد مہنگے داموں یہ گھر بیچ دیا، کیونکہ گھر بہت خوبصورت تھا، کھلا اور کشادہ بھی تھا۔ یہ حویلی نما تھا، اس وقت یہ سجا سورا تھا۔ اس میں سونے کی بھی کئی مورتیاں تھیں جن کو اس گھر کے مکینوں نے بعد میں بیچ ڈالا اور پھر یہاں خود رہنے لگے۔ بس اس وقت سے لے کر آج تک اس گھر میں کوئی بس نہیں سکا۔ یہ بات ہمارے پردادا دادا سناتے تھے کہ اس گھر کو اسی وجہ سے آج تک کوئی آباد نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں اس خاندان کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ خاندان کے باقی لوگوں کو تو ڈھونڈ کر ہندوؤں نے ان لوگوں کی چتا جلا دی تھی اور ان کی راکھ کو کہیں گنگا جل میں بہا دیا تھا، لیکن ایک عورت جو کہ اس خاندان کی سربراہ تھی، اس کو سب سے پہلے قتل کیا گیا تھا، اور جہاں پر اسے دفنایا گیا اس کی مٹی اب پرانی ہو چکی تھی، سو ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں مشکل پیش آئی۔ بہرحال لوگ اس بات کو بھول بھال گئے، مگر کہتے ہیں کہ اس مکان میں آج بھی اس عورت کی روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ ہم نے جب اس عورت کو دیکھا، اس نے جب ایک خاص کونے کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ہی مجھ سے ضرور کہنا چاہتی ہے۔ ایک اسی جگہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے بار بار، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ یوں میں نے اس مٹی کو کھود کر دیکھا اور میرا اندیشہ سچ ثابت ہوا۔ تب مجھے لگا کہ جیسے یہ بھی اپنے مذہب کے مطابق اس دنیا سے جانا چاہتی ہوگی۔ یوں میں نے اسے مٹی سے نکال کر جلانے میں ہی عافیت جانی۔ تم کو وہ کاغذ وغیرہ لانے کے لیے اس لیے کہا تھا کیونکہ صرف ڈھانچے کو آگ نہ لگتی، کاغذوں کی وجہ سے آگ بھڑکی تو ڈھانچہ بھی جل گیا۔ میں اپنے شوہر کی ذہانت پر حیران رہ گئی، لیکن ابھی شاید میرا اور بھی حیران ہونا باقی تھا۔ وہ رات ہم لوگ بہت سکون سے سوئے تھے۔ انہوں نے میرا حوصلہ بندھایا اور بولے، تم فکر نہیں کرنا، میں تمہارے لیے تمہاری زندگی خوبصورت بنا دوں گا۔ خیر سے صبح ہوئی تو ہم دونوں ہی خوش تھے۔ آصف اپنے کام سے چلے گئے، میں گھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج مجھے ایسا کوئی واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا، شاید وہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ شام کو آصف آئے تو بہت خوش تھے، بولے کہ ابھی یہ بات تم کسی کو مت بتانا کہ ہم نے کیا کارنامہ کیا ہے۔ کل رات کو ہونے والی چیخوں کی وجہ سے لوگ بہت ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے مالک مکان یعنی اس مکان کے مالک سے یہ کہا ہے کہ وہ اس گھر کو بند کر دے۔ سب لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، مگر میں مالک مکان سے یہ مکان خریدنے کی بات کروں گا، کیونکہ اب وہ اثرات ختم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس گھر میں آنے سے ڈرتے تھے۔ اگر یہ بات کافی لوگوں کو پتہ لگ گئی تو اس مکان کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اگر تم برا نہ مانو، میں تمہارا زیور بیچ کر یہ مکان خرید سکتا ہوں، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، میں نے خوشی سے کہا۔ پھر آصف نے میرا زیور اونے پونے تقریباً 6-7 لاکھ روپے میں بیچا۔ مالک مکان سے پیسے دے کر یہ مکان ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ آج اس مکان میں رہتے ہوئے ہمیں 25 سال ہو چکے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ اتنی بڑی حویلی ہمارے ہاتھ کیسے آئی، مگر ہم نے بھی ان کو یہی مشہور کر رکھا تھا کہ یہ حویلی آصف زدہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے کسی نے اس مکان میں رہنے کے لیے حامی نہیں بھری، ورنہ تو آج کل کے دور میں اتنا سستا مکان کسی کو مل ہی نہیں سکتا، وہ بھی اتنا بڑا، کھلا، ہوادار اور روشن۔ یقیناً بعض اوقات انسان کے لیے کسی نہ کسی مشکل میں بھی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔